बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैला मजनू की दास्तान बहुत मशहूर व मारूफ है। हर अरबी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, फ़ारसी बोलने वाला इस कहानी को ज़रूर सुन चुका होगा, बल्कि अब तो इसके तराजम दूसरी ज़ुबान में भी आ चुके हैं। इसके बहुत सारे चर्चे भी आपने सुने होंगे, मगर आज आपको मालूम होगा कि इसकी असल दास्तान क्या थी और इतनी मोहब्बत करने वालों का आखिर अंजाम क्या हुआ। उनका इश्क और उनका प्यार इतना अफसानवी था कि इससे और भी कई कहानियां निकाली गईं। जो लोग आज भी प्यार मोहब्बत में यकीन नहीं रखते वो इसको अफसाना कहते हैं, मगर सच ये है कि मोहब्बत करने वाले आज भी इसको सच्चा मानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा वो कौन सा मौका था जब कैस को मजनू का खिताब देकर हमेशा के लिए ये तारीखी लक़ब दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन ग्रामी, मजनू का नाम कैस था और वो एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वो एक गोरा चिट्टा खूबसूरत और खुशगुफ्तार नौजवान था, शायर था। लैला जिसकी मोहब्बत में वो मजनू कहलाया, कैस ही के कबीले की एक लड़की थी। मेहदी बिन साद उसका बाप था। वो बहुत खूबसूरत थी। कैस ने अपने अशार में उसकी यूं तारीफ की है, वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है। उसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि उन्हें सुरमे की जरूरत नहीं। एक मर्तबा लैला ने अपनी पड़ोसन को कसम देकर पूछा, सच बता, वो जो मेरे हुस्न की इस कदर तारीफ करता है, सच्ची तारीफ है या झूठी? पड़ोसन ने जवाब दिया कि वो झूठी तारीफ नहीं करता, तुम वैसी ही साहिबे जमाल हो जैसा कि कैस कहता है। कैस को मोहब्बत और इश्क में पागल हो जाने की वजह से मजनू कहा करते थे। मजनू अरबी जुबान में पागल और दीवाने को कहते हैं। उन दोनों की मोहब्बत बचपन से ही शुरू हो गई थी। ये रिश्तेदार थे, यानी लैला चच्चा की बेटी थी। उनका आपसी रिश्ता एक रूहानी मोहब्बत और रूहानी कशिश का था। पैदा होते ही उनके अंदर कशिश देखी जाने लगी। फिर बिलखुसूस जब ये थोड़े से बड़े हुए तो रिश्तेदारी होने की वजह से एक ही दरसगाह में बैठते थे। मजनू बचपन में भी उसको दीवानावार देखता रहता था। जब इस छोटे से बच्चे मजनू ने बोलना शुरू किया तभी से ये लैला को चाहने लगा था। ये दरसगाह में बैठे होते तो अक्सर मजनू लैला की तरफ देखता रहता और उसमें मगन हो जाता। वो अपनी पेंसिल और कागज के साथ बेइख्तियार लैला लैला लिखता रहता। उस्ताद उसको हमेशा डांटते और समझाते, इस तरह पागलों वाली हरकत न किया करो, मगर मजनू इस तरह लिखता रहता और लैला उसको देखकर खुश होती। वो खूब शर्माती और अपना नाम कागज पर मुसलसल लिखते देखकर उसके चेहरे पर मोहब्बत से भरपूर मुस्कुराहट फैल जाती। ये चीज मजनू को मजीद इस बात पर उभारती कि लैला का नाम लिखता ही रहे। एक मर्तबा उनके उस्ताद बहुत गुस्से में दरसगाह में दाखिल हुए तो मजनू अपनी मस्ती में मस्त था। उनको बेहद गुस्सा आया और कहने लगे कि तुम्हें सैकड़ों मर्तबा समझा चुका हूं, ये नाम मत लिखा करो। लैला साथ बैठी मुस्कुरा रही थी, मगर जब उस्ताद ने गुस्से में मजनू को खड़ा किया तो लैला भी खुद ब खुद खड़ी हो गई। उस्ताद ने मजनू के हाथ पर डंडे मारना शुरू किए तो लैला ने तड़पना शुरू कर दिया। दर्द से चीख रही थी। उसके जिस्म और रूह में बेचैनी और बेकरारी फैल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मजनू को नहीं बल्कि डंडे लैला के हाथ पर पड़ रहे हैं। बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया और उस्ताद का गुस्सा मजीद बढ़ गया और वो इस सूरत हाल को देखकर घबरा गया और फौरन उनके वालिदैन को इत्तिला भेजी कि ये दोनों बच्चे आपस में बहुत जुड़ गए हैं और एक दूसरे से ऐसा इश्क करने लगे हैं जैसे नौजवान लोग किया करते हैं। यही बात पूरे गांव और बस्ती में भी फैल गई कि लैला और कैस दोनों एक दूसरे को गैर यकीनी और गैर मामूली तौर पर चाहते हैं। सब हैरान थे और लैला के वालिदैन भी इस बात पर हैरान थे, बल्कि वो भी परेशान थे क्योंकि मजनू का वालिद एक बहुत गरीब शख्स था। खुद मजनू भी गरीब था, लेकिन लैला के वालिद बहुत अमीर कबीर और बस्ती के बड़े रईस थे। लैला का तर्ज जिंदगी शाहाना और मजनू की जिंदगी इंतहाई गरीबाना थी। कैस के उस्ताद ने उस दिन यह सूरत हाल देखकर बच्चों को छुट्टी दे दी और कैस के वालिद के पास आए और बताया कि लैला और मजनू एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी ये चाहत समझ से बाहर है। वो एक कुदरती तौर पर मोहब्बत का शिकार हो चुके हैं। एक दूसरे के इश्क में वो ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि इससे बढ़कर मोहब्बत की कोई दास्तान ना होगी।
कैस के वालिद ये सुनकर खुश हो गए कि मेरे बड़े भाई की बेटी लैला के साथ कैस का रिश्ता बहुत मुनासिब रहेगा। मगर बड़े भाई अपनी दौलत और अमारत के घमंड में थे, इसलिए न सिर्फ उन्होंने इनकार कर दिया बल्कि किता ताल्लुकी का भी ऐलान कर दिया। अपने एक शेर में वो कहता है, ऐ लैला, मैं उस सच्चे आशिक की तरह तुझसे मोहब्बत करता हूँ जिसके लिए राह मोहब्बत में तमाम दुश्वारियाँ झेलना आसान होता है। मैं तुझसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करने लगे तो तू भी जनून में मुब्तला हो जाएगी। इस किस्म के जज्बाती अशार लैला की रुसवाई का बायस हुए और लैला से कैस की मोहब्बत का किस्सा मशहूर हो गया और कैस की वारफ्तगी भी बढ़ने लगी। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई कि लैला मजनू एक दूसरे को चाहते हैं, मगर उनकी वजह से दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते हैं। बड़ा भाई सिर्फ अमीरी और दौलत के तकब्बर की वजह से छोटे भाई को धुतकार देता है। उधर कैस और लैला की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। उनको जितना अलहदा किया जाता वो उतना ज्यादा अपने दिलों को करीब महसूस करते। लैला रात को बेचैन हालत में आसमान की तरफ देखती तो उसकी खादमाएं और कनीजें समझ जाती कि ये कैस के इश्क में परेशान है। उधर कैस मजनू बनकर शहर की गलियों में फिरता और लोगों से कहता कि मुझे लैला से मिलवा दो, हमारी मुलाकात का इंतज़ाम करा दो। इसी में वो मस्त हो जाता और अपने आपे से बाहर निकल जाता। चलते चलते वो शहर से दूर निकल जाता और सहरा में जाकर रोने लग जाता। लैला लैला उसकी जुबान पर हमेशा जारी रहता। मुसाफिर लोग उसको पागल समझकर गुजर जाते, वो उसका मजाक उड़ाते। जब कभी ये घर लौटता तो मोहल्ले के बच्चे और दूसरे शरारती लड़के उसको पत्थर मारकर मजाक बनाते। वो समझते कि शायद ये पागल है, मगर ये पागल नहीं था बल्कि लैला के इश्क में फना हो चुका था। जब कभी लैला अपने घर से बाहर निकलती तो ये उसको देखने के लिए रास्ते में बैठ जाता। मट्टी से अटा हुआ होता और कपड़े भी मैले कुचैले हालत में होते, बाल बिखरे हुए होते और हालत जार में कोने में छुप कर बैठ जाता। जब लैला गुजर रही होती तो बच्चे शोर मचाते कि वो देखो लैला का आशिक बैठा है। ये सुनकर लैला को पता चलता कि कैस यहाँ बैठा है, वरना उसके अपने रिश्तेदार भी उसको ना पहचान पाते। लैला कैस की ये हालत देखकर बहुत उदास हो जाती थी। उसके दिल पर छुरियां चलती और वो बेचैन होकर एक लम्हे में कैस के गले लग जाना चाहती थी, मगर समाजी मजबूरियों और घरेलू तशद्दुद के डर से वो अपने इस इरादे से बाज आ जाते। क्योंकि अगर वो कभी मजनू को मिलने की गलती करती तो उसके वालिद मजनू पर बेतहाशा तशद्दुद किया करते और अमीर कबीर होने की वजह से कोई उनको रोक नहीं सकता था। वो जब भी कैस को मारते या उस पर जुल्म करते तो उनकी यही ख्वाहिश होती कि कैस इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक लैला भी परेशान रहेगी और शहर का अमन भी खराब होगा। ये दोनों अक्सर सहरा में मिला करते थे, जो कि एक बहुत खुफिया तरीके से मुलाकात होती थी। इसका आगाज भी लड़कपन में ही हो गया था। यानी जब कैस 15 बरस का था तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने लैला को आकर बतलाया कि शदीद धूप के आलम में कैस सहरा की तपती हुई रेत के ऊपर पड़ा हुआ है, वो मरने के करीब है और उसकी एक ही धुन है, लैला और बस लैला। लैला ने जब ये पैगाम सुना तो परेशान हो गई। उसकी एक कनीज जो उसके दर्द को समझती थी और हमेशा उसका साथ देती थी, उसने तसल्ली दी कि तुम जाओ और उसको संभालो, यहाँ तुम्हारी गैर मौजूदगी को मैं संभाल लूंगी। लैला ने पानी का मशकीज़ा लिया और सब खतरात को अपने कंधों पर डालकर और अपनी जान पर खेलकर सहरा में आवाज़ें लगाती लगाती पहुंच गई। मजनू को जाकर पानी पिलाया और उसके होश बहाल किए और उसको समझा कर वापिस आ गई कि तुम अपने साथ इस तरह जुल्म न किया करो, वरना मुझे तकलीफ होगी और मेरा जीना महाल हो जाएगा। मजनू अब बात समझ चुका था कि मेरी तकलीफ से लैला को तकलीफ होती है, मगर वो बेसुध होकर और मजबूर होकर सहरा की तरफ निकल जाता। एक मर्तबा की मुलाकात से उसको हमेशा के लिए उम्मीद लग गई कि लैला अब उसको रोज मिलने आया करेगी। वो शहर से गायब रहने लगा। उसका वालिद अक्सर उसको ढूंढते ढूंढते सहरा में पहुंच जाता और उसको खाना खिलाता, मगर मजनू किसी भी तरह वापस लौटने पर राजी ना होता। वो दिन रात अब इसी सहरा में पड़ा रहता था। अलबत्ता ये बात उसके वालिद के अलावा किसी को पता न थी। खुद लैला भी अक्सर अपनी कनीज को भेज कर पूछती कि जाओ देख कर आओ कि मजनू का क्या हाल है, मगर वो कनीज वापिस आकर बताती कि वो तो कई दिनों से गायब है और लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं। तभी लैला को अंदाज़ा हो गया
کہ مجنو کہاں جا کر رہ رہا ہوگا۔ اب دوسری مرتبہ لیلا نے اپنی کنیز کے ساتھ طے کر کے مجنو کو ملنے جانے کا ارادہ کیا۔ اتفاقاً دوسری مرتبہ بھی اسی درخت کے نیچے ملے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ اس طرح یہاں اس درخت کے نیچے ملنا ان کا معمول بن گیا اور یہ ایک دوسرے سے بے خوف و خطر تنہائی میں ملنے لگے۔ اب مجنو کی حالت سدھرنے لگی تھی، وہ کافی زیادہ ہوش میں رہتا، شہر میں تھوڑی دیر کے لیے آتا، لوگ اس کو دیکھتے، کبھی کبھی یہ چوڑیاں وغیرہ خریدنے لگتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ کیا یہ چوڑیاں لیلا کے لیے خرید رہے ہو، پھر زور سے کہا لگاتے کہ وہ تو تمہیں ملے گی نہیں۔ مگر قیس خوش تھا اور وہ چوڑیوں کا تحفہ لے کر بیاباں صحرا میں اسی درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ لوگوں کو اس کی خوشی نے شک میں ڈال دیا اور مشہور ہو گیا کہ لیلا ضرور مجنو سے ملتی ہے، اس لیے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ لیلا مجنو جب ملے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا، شہر میں دوبارہ یہ خبر فوراً پھیل گئی کہ لیلا گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جنگل بیاباں میں اکثر اس سے ملنے جاتی ہے۔ گویا دونوں کا قصور ہوا کہ مجنو باز نہیں آتا اور لیلا بھی ہر وقت اسی پر لپکتی ہے۔ ان کے عشق کی آگ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کسی صورت کم نہیں ہوتی۔ جب لیلا گھر پہنچی تو والد بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے فوراً ہی شہر کے چند اوباش، آوارہ اور بدماش لوگوں کو بلا کر قیس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم لیلا کے سامنے دیا گیا تھا تاکہ اس کے دل میں لگی آگ بجھ جائے اور نہ ہوگا مجنو اور نہ ہوگا عشق۔ اس کے والد سمجھتے تھے کہ یا تو مجنو قتل ہو جائے گا یا قتل کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو جائے گا۔ لیلا نے فوراً اپنی کنیز کو پیغام دے کر بھیجا کہ فلاں جگہ پر قیس کو خبردار کر دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ کنیز وہاں پہنچی اور قیس کو پیغام دیا تو بجائے قیس دور نکل جاتا، وہ فوراً اونٹ پر سوار ہوا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ کنیز اس کو سمجھاتی رہی کہ یہ کوئی مذاق تو نہیں اور وہ سچ مچ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، خدا را تم وہاں مت جاؤ۔ لیلا تمہاری زندگی چاہتی ہے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں روک کر رہوں گی، میں تمہیں قتل نہیں ہونے دوں گی۔ جب وہ مجنو کی سواری سے لپٹنے لگی اور رونے لگی تو قیس سواری سے اترا اور کہنے لگا کہ محبت کرنے والے انجام سے نہیں ڈرتے، مجھے موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، میں اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے شہر جاؤں گا اور جو کچھ ہوگا وہ لیلا کے سامنے ہوگا۔ ادھر جیسے ہی یہ بستی میں داخل ہوا تو سیدھا لیلا کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پر وہی اوباش لڑکے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ شکار خود چل کر آ رہا ہے۔ انہوں نے ڈنڈوں کی برسات کر دی اور مجنو کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ قتل سے پہلے ہی مجنو فرار ہو جائے گا اور بھاگ جائے تاکہ مسئلہ اسی طرح حل ہو جائے اور قتل نہ کرنا پڑے۔ مگر اب منظر بہت عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ محبت کی داستان نے ایسا رخ لے لیا کہ مجنو کو مارا نہیں جا سکتا تھا اور چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا اور قتل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر جب گلی میں شور شرابہ ہوا تو لیلا اپنے کمرے کی کھڑکی پر آ گئی اور دیکھنے لگی ایک شخص کو پیٹا جا رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس معاملے سے بے خبر تھی۔ اس کو تب محسوس ہوا جب قیس بے سدھ ہو کر نیچے گر پڑا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں اوپر لیلا کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی پر اس کی محبوبہ، اس کا عشق اور اس کا مقصد موجود ہے تو وہ تازہ دم ہو گیا۔ اس کو اپنے سارے زخم بھول گئے، وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا۔ ادھر جب لیلا نے پہچانا کہ یہ تو مجنو ہے، یہ تو قیس ہے اور یہ تو میری محبت ہے، اس کی چیخ نکل گئی اور وہ ہوش کھو بیٹھی، دیوار میں سر دے مارا اور اپنا سر زخمی کر لیا۔ ایسی ناقابل یقین صورتحال بن گئی کہ اب اگر قیس کو مارا جائے تو لیلا کو تکلیف ہوگی۔ یہ دونوں دل دوبارہ جڑ چکے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے، دونوں کو ایک جیسی تکلیف ہو رہی تھی۔ لیلا کے والد نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا اگر اسی حالت میں قیس کو لیلا کے سامنے قتل کر دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ تو آخر کار یہی طے ہوا کہ وہ اوباش اور بدماش لڑکے مجنو کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آئے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، بات آئی گئی ہو گئی اور شہر میں کچھ امن سا ہو گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب مجنو کچھ دن واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ لیلا بھی بے ہوش ہو چکی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں عشق نے ان دونوں کو جگا دیا۔ لیلا بھی ہوش میں آ گئی اور بے قرار تھی۔ ادھر قیس کے ہوش میں آتے ہی وہ اٹھ کر چل پڑا، اس کا رخ لیلا کی طرف تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ گھر پہنچ گیا۔ پورا شہر اس فکر میں تھا کہ اب مجنو واپس نہیں آئے گا اور لیلا کے والد اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ بیمار ہے اور بے ہوش ہو کر سوتی پڑی رہے گی
قدرت نے ان دونوں کو ملانے کا انتظام کر دیا تھا۔ رات بھر لیلا مجنوں کے زخموں کو مرہم لگاتی رہی اور دونوں کا عشق جتنا کم ہونا تھا وہ آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی گئی۔ صبح ہوتے ہی جب والد اپنی بیٹی کا پتہ کرنے کے لیے کمرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجنوں وہاں پر موجود ہے۔ اب تو جب اس کے والد نے یہ حال دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں اس کو باہر پھینکوا دیا۔ سارے شہر میں ایک نیا تماشا بن گیا۔ لوگ جو اس یقین میں تھے کہ اب کچھ دن تک مجنوں لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ سب حیران ہو گئے۔ بازار میں مجنوں سب کی توجہ کا سبب بنا ہوا تھا۔ سارے اس کے ارد گرد جھمگٹا لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب ان کو مجنوں کا خطاب دیا گیا۔ پورے شہر کے لوگ اس سے بری ہو گئے اور اس کے ابا بھی اس سے بری ہو گئے کہ آج کے بعد اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور کوئی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا کہ اب یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے، اس کی حرکتوں کو اب کبھی بھی نارمل نہیں سمجھا جائے گا۔ مجنوں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے استاد اس موقع پر آ پہنچے اور وہ اس کی بھلائی چاہتے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں، اس طرح اس کو پریشان مت کرو، یہ پاگل نہیں ہے بلکہ سچے عشق اور سچی محبت کرنے والا تمہاری ہی طرح کا انسان ہی ہے۔ مگر لوگوں نے اس کو پھینک دیا اور لاپرواہی کا اظہار کیا۔ استاد اس کی سچی خیرخواہی چاہتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میں کچھ سوال پوچھوں گا جن کا کیس صحیح جواب دے گا، تب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ سچے عشق کا مریض ہے۔ سب لوگ اس استاد اور بزرگ کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ بیٹھ گئے۔ کیس سامنے کھڑا تھا اور سب تماشائی بنے ہوئے تھے۔ استاد نے بڑی متانت اور پیار بھرے لہجے میں چند سوال کیے کہ لوگ تم کو دیوانہ کہتے ہیں، تم کس کی تلاش میں ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ مگر ان سب سوالوں کے جواب میں سچ مچ کیس نے پاگلوں کی طرح محبت کہا۔ ہر سوال کا جواب ایک ہی لفظ تھا، محبت اور محبت۔ اب ایسی صورتحال تھی کہ سب مایوس ہو گئے اور انہوں نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ پڑوسی شہر کا ایک امیر زادہ اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ اس نے لیلا کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے پیغام نکاح بھیجا اور والد نے قبول کر لیا۔ والد نے اس کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس لیلا کی یہ حالت ہے، مگر اس امیر عاشق نے ہر شے کو قبول کر کے لیلا کو اپنا لیا۔ زبردستی وہاں پر شادی کر دی گئی اور مجنوں اپنے جنون اور دیوانگی میں لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ لوگوں نے اس آخری حصے میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیلا نے مجنوں کی ہمدردی کے لیے اور اس کے حال پر رحم کھانے کے لیے اس کو زہر پلا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارا ملن ناممکن ہے اور یہ عشق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور دودھ کے پیالے میں زہر ملا کر مجنوں سے ملنے چلی گئی۔ مجنوں جو کئی دن سے بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیلا کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی ہوش میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لیلا بہت بن سنور کر اور تیار ہو کر اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی محبت کی کامیابی دیکھنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب میں نے ہمیشہ کے لیے لیلا کو پا لیا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لیلا کا آخری دیدار ہوگا۔ اس کے بعد کبھی اس کو یہ دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ وہ بس عشق میں مست تھا۔ لیلا کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ جب لیلا اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، لیلا نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا کہ کیس، میں تمہارے لیے دودھ کا پیالہ لائی ہوں، کیا تم اس کو پیو گے؟ کیس نے فوراً ہی جواب دیا کہ آج مدتوں بعد اس طرح ہمارا ملن ہوا ہے، خدا کی قسم اگر تم زہر بھی دے دو تو میں خوشی خوشی پی لوں گا۔ پھر بس وہ زہر ہی تھا جو اس نے خوشی خوشی پی لیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک جگہ پر یہ قصہ اس طرح درج ہے کہ کیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ کیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے کیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ کیس کا باپ اسے مکہ لے کر گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب کیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو کیس کا باپ اسے واپس لے آیا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پر پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔
اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کے باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گئے تاکہ انہیں لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر لیلا کی شادی ایک دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ جب قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، بے تابی اور بے قراری بڑھ گئی، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، نہ کھانے کی پرواہ نہ کپڑوں کی، گوشہ نشیں ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا رہا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ ناظرین، بعض جگہوں پر اس طرح بھی لکھا ہے کہ لیلا کے گھر والوں نے اس کی شادی بخت نامی شخص سے کروا دی۔ لیلا کی شادی بھلے ہی بخت سے ہو گئی، لیکن اس کا دل ابھی بھی قیس کے پاس تھا۔ لیلا نے اپنے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ مجنوں سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر بخت غصے سے تل ملانے لگا اور لیلا پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی لیلا کے دل سے مجنوں کی محبت کم نہ ہوئی۔ لیلا کی ایسی حالت دیکھ کر بخت بھی حیرت میں تھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے لیلا سے کہا وہ اسے طلاق دے دے گا۔ لیلا نے اس سے درخواست کی کہ صرف ایک مرتبہ وہ مجنوں سے ملنا چاہتی ہے۔ بخت لیلا کو اپنے ساتھ لے کر مجنوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب مجنوں کو لیلا کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی گرم صحراؤں میں چلتے ہوئے لیلا کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب لوگ صحرا میں مجنوں کو پتھر مارتے تو نشان لیلا کے جسم پر پڑ رہا ہوتا۔ آخر میں لیلا کو مجنوں صحرا میں زخمی حالت میں ملا۔ بخت نے مجنوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس کے جواب میں مجنوں نے کہا میرے پاس لیلا کی محبت ہے اور اس کی چاہت ہے۔ بخت کو مجنوں کی باتوں سے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے تلوار نکالی اور مجنوں کے سینے میں پیوست کر دی۔ مجنوں کے مرتے ہی لیلا بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بھلے ہی زندگی میں دونوں نہ مل پائے، لیکن موت نے دونوں کو ایک کر دیا۔ جہاں لیلا اور مجنوں کی موت ہوئی وہاں دونوں کی لازوال محبت بھی دفن ہو گئی، لیکن ان دونوں کی لازوال محبت ہر دور کے لیے زندہ و جاوید ہو گئی۔ اس مقبرے پر ہر 15 جون کو میلہ لگتا ہے۔ بہر صورت ناظرین، یہ بات طے ہے کہ اس کہانی کا اختتام قید کے غائب ہو جانے اور اس کے مر جانے پر ہی ہوا۔ مدتوں سے یہ کہانی مختلف تبدیلیوں کے ساتھ نشر ہو رہی ہے۔ کچھ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جو اس بات پر یقین نہیں کرتے، جو اس کی سچائی کو ماننے پر راضی نہیں ہوتے۔ اللہ جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر ہم سب کو ایسے عشق اور ایسی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اصل عشق عشق حقیقی ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عشق مجازی میں ناکامی کے بعد ہی انسان عشق حقیقی کی منزلیں طے کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ افسوس، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لیکن مجنوں اور شیریں فرہاد جیسے محبت کرنے والے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ علی بن عثمان حجویری جیسی ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا کی محبت میں خود کو فنا کر ڈالا۔ مخلوق آج بھی ان کے مرقد پر شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھی ہوتی ہے۔ عشق میں جتنا انسان کا استحصال ہوتا ہے اتنا کسی اور شے میں نہیں۔ 80% شاعری اس مرکزی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ جتنا ظالم محبوب مجھے نصیب ہوا اتنا انسانی تاریخ میں کسی کو نہ ہوا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اکثر جانوروں میں سال کے ایک انتہائی مختصر حصے میں مخصوص کیمیکلز خارج ہوتے ہیں اور جن سے مخالف کی ضرورت وقتی طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی خاص مادہ سے مستقل نوعیت کا جذباتی لگاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ انسانوں میں سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ہی محبت میں خود کو بھسم کر ڈالتا ہے۔ ان دونوں کے عشق میں بہت فرق ہے۔ جب انسان اپنے جیسے کسی ایک انسان کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ انسان اسے ستاتا ہے، اس کا استحصال کرتا ہے۔ اکثر اوقات شاعری کا مرکزی نقطہ یہی استحصال ہوتا ہے۔ خدا اپنے سے محبت کرنے والوں کا استحصال نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو جن تکلیفوں سے گزارتا ہے اس کا مقصد اس کی استعداد اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی محبوب خود بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ خود کسی اور انسان کی محبت میں مبتلا ہو، لہٰذا وہ اسے مثبت جواب نہ دے سکے۔ خدا خود سے محبت کرنے والے ہر شخص کی بھرپور پذیرائی کرتا ہے۔ انسان سے محبت عارضی ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر گزرتی ہے چہرے پر جھریاں پڑنے لگ جاتی ہیں، کھال ڈھیلی ہو جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، بال گر جاتے ہیں، انسان بدنما دکھنے لگتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز عشق کا بھوت سر سے اتارتی ہے وہ ہے وصل۔ شادی کے بعد انسان پر اولاد کی محبت نازل ہوتی ہے جو محبوب سے محبت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر روزگار اور زندگی کے خوفناک مسائل اس کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس حسینہ کی خاطر انسان زہر پینے کو تیار ہوتا ہے اسی سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ آپ کسی حسین عورت سے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ متبادل بننے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایک شخص کو اس کی محبوبہ دھتکار دیتی ہے اور اس کے بعد اپنا دل بہلانے کے لیے وہ شخص تمہیں اپنا محبوب بنانا چاہے تو کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ وہ کہے گی نہیں، میں تو اس سے زیادہ حسین ہوں، میں کیوں اس دھتکارے ہوئے کو قبول کروں۔ آپ کسی بڑے شاعر کو چھوٹے شاعر سے پہلے اپنا کلام سنانے کا کہیے، وہ مائک پھینک دے گا۔ اسی طرح خدا جو کہ سب خوبصورتیوں سے بڑی خوبصورتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے یا تیسرے نمبر پر رکھے جانا کبھی کسی حالت میں قبول نہیں کرتا۔ اس کا دروازہ تو سب کے لیے پوری زندگی کھلا ہی رہتا ہے، لیکن اس طرح کا مذاق وہ برداشت نہیں کرتا کہ ٹھکرائے جانے کے بعد اب وقت گزاری کے لیے اس سے دوستی کر لی جائے، اس کے درجات عشق مجازی کی بنیاد پر بلند کر دیے جائیں۔ خدا تو وہ ہے جس نے مخلوق کے دماغ میں وہ کیمیکلز اور جلد کے نیچے وہ نروز رکھی ہیں جن پر وصل کی ساری سائنس استوار ہے۔ یوں عورت یا انسان کی محبت خدا کی محبت کا ایک جزو تو کہلا سکتی ہے۔ یہ جزو اگر انسان کی پوری زندگی کا محور و مرکز بن جائے تو وہ انسان ایک کم تر چیز کی محبت میں دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ کوئی بھی اسے عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ جو شخص راکٹ پہ سائیکل کو ترجیح دے رہا ہو تو کون اسے ہوش مند کہے گا؟ عورت کی محبت دماغ کے سب سے نچلے حصے میں ہوتی ہے جسے برین اسٹیم کہتے ہیں۔ برین اسٹیم رینگنے والے کیڑوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ عقل اور خدا کی محبت دماغ کے سب سے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ جب انسان علم و عقل کی مدد سے خدا کو پہچان لیتا ہے تو پھر خدا اسے اس قدر خوبصورت نظر آتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خدا سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے جس نے مخلوقات کو دو جنسوں میں پیدا کیا، جس نے انسان کی کھوپڑی میں عقل نازل کی، جس نے انسان کو لباس پہنایا، جس نے ماں اور باپ جیسے رشتے پیدا کیے اور مخلوق کے سر پر سائباں تخلیق کیا، جس نے زمین کو انسان کے لیے قابل رہائش بنانے کے لیے اس میں خوراک، آکسیجن اور تمام حفاظتی تہیں پیدا کی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کے قابل وہی ہے یا اس کے چنے ہوئے بندے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کے عشق اور محبت میں رسوا ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔